अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत माज़रत, मैं चाहती थी कि कहानी मुकम्मल हो जाए और कोई उसका पार्ट बकाया ना हो, फिर बीच में छुट्टियां हों। लेकिन ऐसा हुआ कि एक पार्ट रिकॉर्ड कर लिया था, वो अपलोड भी कर लिया और इरादा था कि एक दो और भी रिकॉर्ड कर लूँगी। और इन दिनों में जब रात को नेट आ जाता है अमूमन, तो रात को अपलोड कर दिया करूँगी। लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मुझे अपने मैके जाना पड़ गया था। मेरे अब्बू फोत हुए, आप सबको बताया था, तो उनका चहलम था, इसलिए मैं 3-4 दिन वहाँ रही। कल शाम को वापस आई हूँ, तो अब इंशाल्लाह रेगुलर आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगी। चलें शुरू करते हैं। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी, जिसका नाम है भगवान के बाद तुम हो, और ये इसका सेकंड पार्ट है। मैंने कहा, जनाब वो लड़की इस सेठ ने अगवा कराई है, इससे आप ये पूछें कि इसकी अपनी बेटी कहाँ है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। मैंने एक मुसलमान कांस्टेबल और ईसाई मुहर्रिर को बुला लिया। मैं उनसे मुसलमान लड़की के अगवा के मुतालिक कुछ मालूमात की तस्दीक करा चुका था कि मेरे यहाँ आने से पहले की वारदात थी। उस ईसाई मुहर्रिर से मैंने कहा कि साहब बहादुर को बताओ कि पहले SHO ने मुसलमान लड़की के अगवा का केस रजिस्टर नहीं किया था। उसने सुना दिया कि एक मुसलमान ये रिपोर्ट देने आया था कि उसकी गैर शादीशुदा बहन लापता हो गई है। उसने उस हिंदू सेठ पर शक का इजहार किया था। SHO हिंदू था। उसने उस मुसलमान को पहले टाला, फिर डराया और बाद में ये कहकर थाने से निकाल दिया कि तुम्हारी बहन अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ चली गई है। SP ने पूरी बात सुनी। वो समझ गया कि इस केस में कोई और गड़बड़ है। उसने हिंदू लीडरों को अपनी आदत के मुताबिक बड़ी बेहूदगी से डांट कर बाहर निकल जाने को कहा। वो सब उठकर बाहर को चले तो मैंने हिंदू सेठ का बाजू पकड़कर कहा, आप यहीं तशरीफ़ रखें, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि सेठ साहब को अपने साथ ले जाओ और अगले हुक्म तक अपने साथ ही रखो। हेड कांस्टेबल उसे अपने कमरे में ले गया। SP के साथ एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर भी था। SP ने मुझसे थाने के पहले थानेदार का नाम पूछकर अपने इंस्पेक्टर को नोट कराया और हुक्म लिखवाया कि उसे फ़ौरन मुअत्तिल करके इंक्वायरी शुरू करा दो। SP ने मुझे कहा कि मैं उसके ख़िलाफ़ शहादत तैयार करूं। उसने मुझसे पूछा कि लड़की के अगवा का नकब ज़नी के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैंने उसे वो फ़ोटो दिखाए जो मैदान में पड़े हुए ट्रंक के करीब से कशीदाकारी की किताब में से बरामद हुए थे, और वो फ़ोटो भी मुसलमान मुंशी के घर से नोवेल में से बरामद हुआ था। बिमला हिंदू सेठ की जवान बेटी थी। मुंशी की उम्र 25-26 साल थी। वो खूबरू और सेहतमंद जवान था। उसकी तस्वीर बिमला ने अपनी कशीदाकारी की किताब में रखी हुई थी। बिमला के पास अपनी अकेली शायद कोई तस्वीर नहीं थी। उसने अपना फैमिली ग्रुप फ़ोटो उसे दे दिया था और पीछे लिखा था, भगवान के बाद तुम हो। इस फ़िक्रे के नीचे बिमला ने अपना नाम लिखा था। मुंशी के जराइम पेशा दोस्त की इत्तला के मुताबिक हिंदू सेठ ने मुंशी की बहन को अगवा करा दिया था। उधर बिमला लापता हो गई थी, जिसे ज़ाहिर है कि मुंशी ले गया था। मेरे शकूक के मुताबिक नकब ज़नी उस मुंशी ने करवाई थी और ये इंतकामी कार्रवाई थी। अब देखना यह था कि इस वारदात में बिमला का भी हाथ था या नहीं, और मैंने मालूमात और शकूक को ईंटों की तरह जोड़कर जो इमारत बनाई थी वो कितनी मजबूत थी। मैंने ये सारी शहादत SP को सुना दी और उसे कहा कि मुंशी की बहन बरामद हो ना हो, मुझे मुंशी की तलाश है। मैंने उसे ये भी बता दिया कि एक मुलजिम को मैंने खून के मुआयने के लिए मुतल्लिका एक्सपर्ट के पास भेजा हुआ है। SP दरअसल ये देखना चाहता था कि मेरे ख़िलाफ़ हिंदुओं ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो सही हैं या नहीं। मैंने उसे मुतमईन कर दिया। उसने मेरी हौसला अफजाई की और चला गया। वो जितनी देर मेरे थाने में रहा, मेरा खून खुश्क होता रहा। उसके जाने के कुछ वक्त बाद मेरा ASI मुलजिम को लेकर वापस आ गया। उसने उसके खून की बड़ी तफसीली रिपोर्ट की एक नकल मुझे दी। मैंने उसे पहली रिपोर्ट से मिलाया। खून का ग्रुप और दीगर कवायफ एक ही जैसे थे। उस मुलजिम की गिरफ़्तारी की वजह यह थी कि मैं जब हिंदू सेठ की रिपोर्ट पर उसके साथ मौका वारदात पर गया तो मैंने दीवार में लगी हुई नकब यानी सुराख को गौर से देखा। वहाँ मुझे कोई सुराख ना मिला। सुराख के करीब मुझे ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा नज़र आया, जिसकी लंबाई 3 इंच से ज़रा कम थी। ये तिकोन शक्ल का था। उसकी नोक खंजर की नोक की तरह थी। उस नोक पर मुझे सुर्खी नज़र आई। उठाकर देखा तो शक हुआ कि ये सुर्खी खून की हो सकती है।
سونگا تو بو خون کی ہی محسوس ہوئی۔ ایسی چیزیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے گہری نظر چاہیے۔ میں نے یہ ٹکڑا ہاتھ میں لے کر دیوار کے سوراخ کو پھر غور سے دیکھا۔ اینٹیں سالم نکالی گئی تھیں۔ نقب زنی میں اینٹیں سالم ہی نکالی جاتی ہیں، لیکن اس واردات میں ایک اینٹ ٹوٹ گئی تھی۔ اگلا حصہ نکل گیا تھا، پچھلا حصہ دیوار میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ اس طرح ٹوٹی تھی کہ اس کا جو حصہ دیوار میں رہ گیا تھا اس کی نوکیں بن گئی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا نوکیلا ٹکڑا اس اینٹ کے آگے رکھا تو یہ ایک جگہ فٹ آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ ٹکڑا اینٹ کے ساتھ تھا تو سوراخ کے راستے میں آتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلا آدمی اس سوراخ سے رینگ کر اندر گیا تو اس نوک نے اس کے کندھے یا بازو کو زخمی کر دیا ہوگا۔ اس کی نوک پر سرخی اسی آدمی کے خون کی ہوگی۔ اس نے خود یا اپنے کسی ساتھی سے کہہ کر اس اوزار سے یہ نوک توڑ دی ہوگی جس سے اینٹیں نکالی گئی ہیں۔ اس طرح یہ ٹکڑا سوراخ سے الگ ہو گیا۔ اینٹ چونکہ زمین کے ساتھ تھی اور بہت ہی پرانی تھی، اس لیے اس میں سیم اور نمی تھی۔ نمی کی وجہ سے اینٹ کے ٹکڑے نے خشک اینٹ کی طرح خون کو چوسا نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت یہ ٹکڑا ASI کو دے کر اسے کہا تھا کہ اسے محفوظ طریقے سے کسی کانسٹیبل کے ہاتھ معائنے اور رپورٹ کے لیے بھیج دو۔ جب اگلے روز رپورٹ آئی تو میرا قیاس صحیح نکلا، یہ واقعی خون تھا۔ متعلقہ ماہر نے خون کا گروپ اور اس کی کثافت وغیرہ کی رپورٹ لکھ دی تھی۔ اس رپورٹ پر میں ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جس کے جسم پر تازہ زخم یا ذرا گہری خراش ہو۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ کام پیشہ وروں کا ہے، چنانچہ میں نے شہر کے سزا یافتہ اور مشتبہ افراد کو تھانے میں بلایا اور سب کو قمیصیں اتارنے کو کہا۔ انہوں نے قمیصیں اتاری تو میں نے سب کو غور سے دیکھا۔ ایک آدمی کے دائیں کندھے پر جہاں بازو کا جوڑ ہوتا ہے پھاہا چپکا ہوا تھا اور اس پر کراس کی شکل کی چپکنے والی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ روئی اور ٹیپ میلی نہیں تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ ایک آدھ دن سے زیادہ پرانی نہیں۔ میں نے کسی سوال اور جواب کے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا، پھر اسے اسی ایگزامینر کے پاس اس کے خون کے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ اس کے خون کے تمام قوائف وہی نکلے جو اینٹ کے ٹکڑے پر لگے ہوئے خون کے تھے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اس ٹکڑے پر اسی آدمی کا خون تھا۔ میں نے اسے الگ بٹھا لیا۔ اس آدمی کے ریکارڈ پر 4 گرفتاریاں یعنی 4 مقدمے تھے، جن میں سے 2 میں عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا تھا اور 2 میں اسے سزا ملی تھی۔ اس کی سب سے پہلی واردات نقب زنی کی تھی جس میں 3 افراد گرفتار ہوئے تھے، 2 کو سزا ہو گئی تھی اور یہ شخص بچ گیا تھا۔ اس کی عمر 40 سے ذرا کم تھی، جسم، زبان اور دماغ پھرتیلا تھا۔ میں نے اس سے کوئی سوال پوچھنے کی بجائے یہ پوچھا، مقدمہ لڑو گے یا اقبالی بیان دو گے؟ میرا جرم کیا ہے حضور؟ نقب زنی۔ کہاں؟ مجھ پر جرا نہ کرو، میں نے تمہیں کچھ کہے اور پوچھے بغیر گرفتار کر لیا ہے۔ تم خود استاد ہو، یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس طرح صرف اسے گرفتار کیا جاتا ہے جس کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت مل جائے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت اور شہادت ہے تو چالان کاٹیے اور چلیے عدالت میں۔ یہ آدمی پکا استاد تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ تشدد برداشت کرنے کا عادی ہے۔ تم اپنی ہسٹری شیٹ سے واقف ہو۔ عادی مجرم کو عموماً سلطانی گواہ نہیں بنایا جاتا، لیکن میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ ظاہر ہے کہ تم اکیلے نہیں تھے، تمہارے تمام ساتھی کل تک گرفتار ہو جائیں گے۔ تم مسلمان ہو اور میں بھی مسلمان ہوں، مجھ سے فائدہ اٹھا لو۔ داروغہ جی، اس نے عجیب سی مسکراہٹ اور طنزیہ انداز میں کہا، عمر اسی چکر بازی میں گزر گئی ہے، پولیس کی بڑی مار کھائی ہے۔ اب تو لوہے کی سلاخ گرم کر کے پیٹھ پر رکھ دو، اف نہیں کروں گا۔ کوئی سا لالچ دے لو، اپنے پیر استاد کو بدنام نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، سلطانی گواہ یا اقبالی بیان کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے لب و لہجے میں استادوں والی خود اعتمادی پائی جاتی تھی۔ میں نے خاصا وقت لگا کر اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن میری تلقین اور ترغیب کو اس نے بیکار کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اس کا پیر استاد کامل ہے۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی پتھر ہے، تشدد اور لالچ کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی پچھلی ساری تاریخ سنا دی گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے گئے۔ یہ تلاشی صرف کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے لی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسا منجا ہوا جرائم پیشہ گھر میں واردات کا کوئی سراغ نہیں رکھے گا۔ اس کے گھر گئے، وہاں اس کی بیوی تھی اور 3 بچے۔
بعض جرائم پیشہ افراد کی بیویاں ان کی کمزوری بن جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوندوں کے پیشے سے نفرت کرتی اور پولیس سے ڈرتی ہیں، لیکن اس کی بیوی بھی جرائم پیشہ معلوم ہوتی تھی، پختہ کار عورت تھی، اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ میں نے اس کے گھر کے برتن بھی الٹے کر دیے، فرش کو بھی ٹھونک بجا کر دیکھا، مگر خاک بھی ہاتھ نہ آئی، اور مجھے یہی توقع تھی۔ ہندو سیٹھ کو میں نے تھانے میں بٹھا رکھا تھا، میرا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ تلاشی کے بعد میرے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ میں نے صرف ایک کانسٹیبل کو ساتھ رکھا اور ASI سے کہا کہ وہ ملزم کو حوالات میں لے جائے اور کاغذات تیار کر کے اس کا ریمانڈ لے لے۔ میں نئی سوچ کے مطابق ہندو سیٹھ کے گھر چلا گیا، سیٹھانی سے ملا۔ وہ سیدھی سادی ہندو تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی اور پھر تسلی دلاسا دے کر کہا کہ ان کا سارا مال واپس مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں نے اس کے دل میں اعتماد پیدا کر لیا۔ بملا کہاں ہے؟ میں نے اچانک پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں نے لہجے میں ہمدردی کا رنگ بھر کر کہا، آپ غم نہ کریں، میں آپ کے پہلے منشی کو 2 دنوں میں زمین کے نیچے سے بھی نکال لاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی، سیٹھ صاحب کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے روز ہی یہ بات بتا دیتے، انہوں نے آج صبح بتایا ہے۔ میں نے اسے کہا، سیٹھ صاحب کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے روز ہی یہ بات بتا دیتے، انہوں نے آج صبح بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ نمک حرام منشی ورغلا کر کہیں لے گیا۔ آخر یہ بات بنی کیسے؟ منشی کو اتنا موقع مل کیسے گیا تھا؟ وہ میرے چکر میں آ گئی۔ میرا یہ جھوٹ کام کر گیا کہ سیٹھ نے مجھے بملا کے متعلق بتا دیا ہے۔ سیٹھانی نے کہا، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ بملا کے متعلق پولیس کو کچھ نہ بتانا، بڑی رسوائی ہوگی۔ اگر نقب زنی کے ملزم پکڑے گئے تو عدالت میں بھی لڑکی کا نام آئے گا، ساری دنیا سنے گی، مگر اب انہوں نے خود ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ سیٹھانی نے مجھے بتایا کہ منشی بچوں کو پڑھانے گھر آیا کرتا تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اسے یہ لوگ گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ وہ زندہ دل اور چالاک آدمی تھا، جوان بھی تھا۔ سیٹھ کی جوان لڑکی بملا کی اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ لڑکی کے ماں باپ نے توجہ نہ دی۔ منشی نے اپنا اعتماد پیدا کر رکھا تھا، گھر کے کئی انتظامات اسی کے سپرد تھے، وہ گھر بھیدی بن گیا تھا۔ وہ 8-9 سال ان کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں اس نے سیٹھ کی بیٹی کے دل پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ 1.5 مہینہ گزرا، سیٹھ کو پہلی بار شک ہوا۔ اس کے بعد منشی کی حرکات کو چوری چھپے دیکھا جانے لگا۔ سیٹھ نے ایک روز اسے موقع پر پکڑنے کے لیے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دن بھر کے لیے باہر جا رہا ہے۔ سیٹھ اور سیٹھانی چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے گئے، دوسرے بچے سکول چلے گئے۔ گھر کے نوکر کو شام تک دانستہ چھٹی دے دی گئی۔ بملا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ منشی دکان پر تھا۔ سیٹھ اور سیٹھانی کے جانے کے بعد وہ سیٹھ کے گھر چلا گیا۔ سیٹھ اور سیٹھانی سکیم کے مطابق اچانک گھر پہنچے اور منشی کو اپنی بیٹی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے پکڑ لیا۔ اس میں ان کی بیٹی کی مرضی بھی شامل تھی۔ سیٹھ اور منشی میں ترش کلامی ہوئی۔ سیٹھ نے منشی کو دکان پر جانے کو کہا اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ 5-6 دنوں بعد سیٹھانی کو پتہ چلا کہ اس مسلمان منشی کو نوکری سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے 3 روز بعد بیٹی گھر سے غائب ہو گئی۔ سیٹھانی کو اس کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس سے منشی کی بہن کے متعلق کوئی ذکر نہ کیا۔ میری زبان پر اس کے متعلق ایک سوال آیا، لیکن عقل نے میری مدد کی۔ میں نے ایک اور ترکیب سوچ لی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ سیٹھانی سیٹھ کو بتائے گی کہ میں آیا تھا اور اس کی بیٹی کے متعلق معلومات لے گیا ہوں۔ میں سیٹھ کو اب ایک اور طریقے سے پھانسنا چاہتا تھا۔ نقب زنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی مسلمان تھی اور ہندوؤں کے قبضے میں تھی۔ مجھے ابھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا تھا کہ یہ لڑکی یعنی مسلمان منشی کی بہن سیٹھ کے قبضے میں ہے، زندہ ہے، مار دی گئی ہے، کہیں آگے چلا دی گئی ہے۔ میں ایک زبانی شہادت کے تحت اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا۔ میں نے سیٹھانی کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی بیٹی کی حمایت میں باتیں شروع کر دیں۔ اسے کہا کہ یہ منشی بہت بڑا بدماش تھا، اس نے شریف لڑکی کو ورغلا لیا ہے، میں اسے پکڑ کر نقب زنی کے ساتھ اغوا کی سزا بھی دلاؤں گا، مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہے کہاں۔ وہ میری باتوں میں پوری طرح جکڑی گئی۔ اندر سے وہ ڈاک کے 2 لفافے لے آئی، دونوں پھٹے ہوئے تھے۔ ایک میں سے خط نکال کر پڑھا۔ یہ مسلمان منشی کا خط تھا، سیٹھ کے نام لکھا تھا، میری بہن کو آزاد کر دو،
میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا، میری بہن کو میرے گھر پہنچا دو، میں صرف 4 روز انتظار کروں گا۔ نیچے منشی کا نام لکھا تھا، جگہ کا نام نہیں تھا جہاں سے خط پوسٹ کیا گیا۔ میں نے لفافے پر ڈاک خانے کی مہر دیکھی، مہر آگرہ کی تھی۔ دوسرے لفافے میں سے خط نکال کر پڑھا، یہ انہیں پہلے خط کے 5ویں روز ملا تھا، یہ بھی منشی کا تھا، صرف اتنا لکھا تھا، سیٹھ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس لفافے پر بھی آگرہ کی مہر تھی۔ یہ خط ملنے کے 4 روز بعد سیٹھ کے گھر نقب لگی۔ سیٹھانی کو میں نے بتایا کہ دونوں خط آگرہ سے آئے ہیں۔ اس نے کہا اسے یعنی منشی کو یہ شک ہے کہ اس کی بہن ہمارے پاس ہے۔ میں نے سیٹھ سے کئی بار کہا کہ اگر اس لڑکی کو آپ نے کہیں چھپا رکھا ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اپنی بیٹی کو واپس لے آئیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہن کے متعلق انہیں کچھ علم نہیں۔ اس بات پر ہماری لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو شک ہے کہ سیٹھ صاحب نے منشی کی بہن کو کہیں قید کر رکھا ہے؟ مجھے یہی شک ہے۔ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈاکہ اسی مسلمان منشی نے ڈلوایا ہے۔ اگر اسے اس کی بہن نہ ملی تو وہ آدمی معلوم نہیں اور کس طریقے سے ہم سے انتقام لے گا۔ یہی ڈر مجھے بھی ہے۔ میں نے اسے اور زیادہ ڈرانے کے لیے کہا، اسے اگر میں جلدی پکڑ نہ سکا تو وہ ضرور کوئی اور وار کرے گا۔ کسی کی بہن کو قید کر لو تو وہ قتل کرنے سے بھی نہیں ٹلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ منشی کی بہن کو آزاد کر دیا جائے۔ سیٹھانی اور زیادہ ڈر گئی۔ اس نے کہا، میرے بچوں پر رحم کریں، سیٹھ سے کہیں اگر اس لڑکی کو انہوں نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ وہ میری نہیں مانتے، مگر مجھے ایک شک ہے۔ آپ ان کے ساتھ یہ بات نہ کرنا ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ سیدھی سادی عورت تھی اور خوفزدہ بھی تھی۔ میں نے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے گھر میں نقب بھی لگی تھی۔ جس گھر میں نقب لگے اس گھر والوں کو دیکھیں تو وہ خوف سے کئی دن کانپ رہے ہوتے۔ اس اکھڑی ہوئی ذہنی حالت میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ پولیس انسپکٹر کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ دراصل میں نے ہمدردی اور اپنائیت کا مظاہرہ کر کے اس پر اپنا اعتماد پیدا کر لیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، مہینے 1.5 سے سیٹھ رات دیر تک باہر رہتا ہے، شراب تو پہلے بھی پیتا تھا، اب زیادہ پیتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بدسلوکی بھی شروع کر دی ہے۔ یہیں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ اس نے لڑکی کو کہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ لڑکی کبھی کبھی میرے گھر آیا کرتی تھی، خوبصورت لڑکی ہے۔ میرے دل میں طرح کے وہم آتے ہیں، میری سننے والا کوئی نہیں۔ وہ خوفزدہ حالت میں یہی روتی رہی اور اس نے مجھے کئی بار کہا کہ میں سیٹھ پر اپنا اثر استعمال کروں اور اسے یہ پتہ نہ چلنے دوں کہ سیٹھانی نے میرے ساتھ یہ باتیں کی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سیٹھ کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اور اس سے یہ بھی کہا کہ وہ بھی سیٹھ کو نہ بتائے کہ اس نے میرے ساتھ منشی کی بہن کے متعلق باتیں کی ہیں۔ میں آپ کے زیورات، آپ کی نقدی اور آپ کی بیٹی واپس لے آؤں گا۔ اگر آپ نے سیٹھ کو یہ باتیں بتا دی جو آپ نے مجھ سے کی ہیں تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ سیٹھانی مطمئن ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس کی ذات باری نے سیٹھانی کی عقل پر جذبات کا پردہ ڈال دیا تھا اور اس کی زبان بے قابو کر دی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ اگر مسلمان لڑکی سیٹھ کے حبسِ بے جا میں سے برآمد ہوئی تو میں سیٹھ کو گرفتار کر لوں گا۔ میں اسے مزید تسلیاں دے کر وہاں سے تھانے چلا گیا۔ قاعدے قانون کے مطابق مجھے نقب زنی کی تفتیش کرنی تھی۔ منشی کی بہن کے اغوا یا حبسِ بے جا کی کسی نے رپورٹ درج نہیں کرائی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ نقب زنی کا مرکزی کردار اور سیٹھ کا پہلا منشی ہے اور وہ آگرہ میں ہے۔ اس کی تصویر بھی میرے پاس تھی۔ میرے لیے لازم تھا کہ میں منشی کی گرفتاری کا فوراً بندوبست کرتا، مگر میرے ذہن پر منشی کی بہن سوار ہو گئی اور میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ میرے اندر انتقامی جذبہ بیدار ہو گیا ہے۔ کانگریسی ہندو لیڈروں نے مجھے دھمکی دے کر للکارا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس مسلمان لڑکی کو برآمد کروں گا اور اس ہندو سیٹھ کو رگڑا دوں گا۔ میں اب خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ لڑکی برآمد ہو جائے اور اسی سیٹھ کے قبضے سے برآمد ہو۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ وہ اسی کے قبضے میں ہوگی، محض شک تھا۔ سیٹھانی نے میرے شک کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سراغ رسانی کا لمبا سفر اختیار کروں یا چال بازی سے کام لوں۔ میں نے ایک چال سوچ لی، تھانے میں بیٹھ کر اس پر غور کیا اور اللہ توکل اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیٹھ میرے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بلایا، وہ غصے کے عالم میں میرے پاس آیا
اس نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، آپ نے اچھی حرکت نہیں کی۔ میں نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے فروٹ اور لیمن کی بوتلیں لانے کو بھیج دیا۔ سیٹھ صاحب، جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اس سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت انسان نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں معمولی سا پولیس انسپکٹر ہوں۔ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ شریف لوگوں سے مجھے بعض اوقات غیر شریفانہ سوال پوچھنے پڑتے ہیں۔ یہ میری نوکری اور میری روزی کا معاملہ ہے۔ مجھ سے تو آپ کا منشی اچھا ہے جو شام تک اپنا کام ختم کر کے رات آرام سے سو جاتا ہے۔ میں تو رات سو بھی نہیں سکتا۔ آپ اپنے کیس پر غور کریں۔ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی حلال کی کمائی کے زیورات، نقدی اور کپڑے غائب ہو گئے، وہ سب آپ کو ایک ایک پائی واپس دلاؤں۔ پھر مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ کی جوان بیٹی بھی لاپتہ ہے، لیکن آپ بدنامی کے ڈر سے چھپاتے ہیں۔ میں اسے بھی فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت در پردہ واپس دلاؤں۔ حالانکہ آپ چھپا رہے ہیں، لیکن میں آپ کی عزت کو اپنی عزت اور آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ میں نے منشی کی بہن کو اغوا کرایا ہے۔ سیٹھ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں رعب کی بجائے دوستی کا رنگ تھا۔ جی ہاں، آپ نے کانگریس کی پوری ورکنگ کمیٹی کے ساتھ مجھ پر یلغار کر دی اور مجھ پر فرقہ پرستی اور ٹال مٹول کا الزام عائد کیا۔ پھر کمشنر اور گورنر کی دھمکیاں دی۔ آپ نے مجھ پر جھوٹے الزامات عائد کیے۔ میں نے آپ پر جھوٹا الزام عائد کر کے جوابی حملہ کیا اور ایس پی کو بلا کر اپنے تحفظ کا بندوبست کیا۔ میں آپ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کمشنر تک پہنچتے کچھ وقت لگائیں گے، لیکن میں یہیں بیٹھے بیٹھے انگریز ایس پی کو یہاں بلا سکتا ہوں۔ تو سیٹھ صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ جو ہوا سو ہوا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے متعلق مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ نے ایس پی کے سامنے یہ جو الزام عائد کیا ہے کہ میں نے منشی کی بہن کو اغوا کرایا، اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پہلے دروغہ نے میرے خلاف کیس رجسٹر نہیں کیا تھا۔ ایس پی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس نے آپ کو تو ڈانٹ دیا، لیکن بعد میں اس نے جو میری بے عزتی کی وہ میں ساری عمر نہیں بھولوں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس تھانے میں رہنا چاہتے ہو تو تمیز سے رہو، ورنہ لائن حاضر کر کے تمہاری ساری سروس تباہ کر دوں گا۔ ایس پی آپ کو غائبانہ طور پر جانتا ہے۔ اس نے آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ سیٹھ سیاسی لیڈر ہے، اسے آئندہ تھانے نہ بلانا۔ جب ضرورت پڑے خود اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ احترام سے بات کرو۔ حکومت برطانیہ کسی سیاسی لیڈر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ یقین کریں کہ ہندو سیٹھ میں غبارے کی طرح ہوا بھر گئی۔ اتنا ہوشیار اور چالاک آدمی اپنی جھوٹی تعریف سن کر الو کا پٹھا بن گیا۔ آپ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ ایس پی مجھے سختی سے کہہ گیا ہے کہ صرف نقب زنی کی تفتیش کرو، کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑو۔ سیٹھ صاحب، آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور نقب زنی کی تفتیش میں میرا ساتھ دیں۔ میں اب کسی لڑکی کا ذکر تک نہیں کروں گا۔ میں اب اس کوشش میں تھا کہ وہ سورج غروب ہونے تک میرے پاس بیٹھا رہے۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا، فروٹ اور بوتلیں آ گئی تھیں۔ میں اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن سے منشی کی بہن کا بوجھ اتر گیا۔ میں نے عجز و انکساری سے اسے آسمان پر چڑھا دیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ وہ میرا ایسا گرویدہ ہو چکا تھا کہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں اندھیرے کا ہی انتظار کر رہا تھا کیونکہ مجھے اس کا تعاقب کرانا تھا۔ مجھے اپنے تجربے کی بنا پر یقین تھا کہ اگر اس نے منشی کی بہن کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے تو وہاں ضرور جائے گا۔ اس کی بیوی نے میرے شکوک کی تائید کر دی تھی۔ آخر وہ اٹھا اور بڑے پیار سے ہاتھ ملا کر بولا، برا نہ ماننا، میں رشوت پیش نہیں کر رہا، آپ میرے بھائی ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، جتنی رقم چاہیے مجھے بھائی سمجھ کر بتا دینا، میں کل کچھ رقم پیش کروں گا۔ ہمیں اکٹھے ہی تو رہنا ہے۔ آپ کو اپنی ضرورت نہیں بتاؤں گا سیٹھ صاحب تو اور کسے بتاؤں گا؟ میں نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر آپ کو میری ضرورت پڑے تو اپنے نوکر کو بھیج دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور وہ چلا گیا۔ میں نے فوراً اپنے مخصوص کانسٹیبل بلائے، انہیں وردی اتار کر سادہ کپڑے پہننے کو کہا، پھر انہیں ہدایت دی کہ سیٹھ کا تعاقب کریں۔ اگر وہ اپنے گھر چلا جائے تو ادھر ادھر ٹہلتے رہیں، خواہ ساری رات گزر جائے، اس پر نظر رکھیں اور صبح مجھے رپورٹ دیں۔ پھر میں نے انہیں کچھ خفیہ ہدایات دے کر روانہ کر دیا، ایک اشارہ بھی مقرر کر دیا۔ میں نے 6 کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں تیار کیے تھے۔ سب سے کہا کہ قمیصوں کے نیچے کمر کے گرد ایک ہتھ کڑی بما زنجیر باندھ لیں، لیکن ان کی جھنکار نہ ہو۔
اگر ضرورت پڑے تو ہتھکڑیوں کو ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ میں نے بھی سادہ کپڑے پہنے اور ریوالور پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ ASI کو تھانے میں چھوڑ دیا۔ وہ ہندو تھا، میری اسکیم سے آگاہ تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میرے جانے کے بعد کسی ہندو کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دے گا۔ میں نے ایک مسلمان کانسٹیبل کو الگ لے جا کر کہا کہ وہ ASP پر نظر رکھے۔ میں اپنی پارٹی لے کر روانہ ہو گیا۔ میری یہ اسکیم ایک جوا تھا۔ ASI پر نظر رکھے۔ میں اپنی پارٹی لے کر روانہ ہو گیا۔ میری یہ اسکیم ایک جوا تھا۔ خدا نے طبیعت ایسی ڈھیٹ بنائی ہے کہ میں یہ جوا کھیلنے سے ٹل نہ سکا۔ اس کے نتائج میرے خلاف بھی جا سکتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں منشی کی بہن کو سیٹھ کی قید سے برآمد کر لوں تو لڑکی خود ہی کہہ دے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں اور سیٹھ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ مگر میری جو ایک فالتو حس ہے وہ بتا رہی تھی کہ لڑکی مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے اور سیٹھ اپنی بیٹی کا انتقام اس لڑکی سے لے رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ جو کچھ بھی تھا، میں ایک خطرہ مول لینے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تھانے سے نکلا۔ سیٹھ کے تعاقب میں 2 کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں چلے گئے تھے۔ دونوں کو آپس میں اتنا فاصلہ رکھنا تھا کہ ایک دوسرے کا اشارہ دیکھ سکیں۔ مجھے اپنی پارٹی اس طرح بکھیر کر رکھنی تھی کہ پچھلے کانسٹیبل کا اشارہ دیکھ یا سن سکیں۔ ہمیں اکٹھے نہیں چلنا تھا۔ میں اپنی پارٹی سے ذرا آگے نکل گیا۔ مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میں اس شہر میں نیا تھا۔ اس شہر کے لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے۔ رات کا اندھیرا بہت فائدہ دے رہا تھا۔ آگے والے 2 کانسٹیبلوں میں سے پچھلے نے مجھے ایک جگہ ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ سیٹھ اپنے گھر نہیں جا رہا۔ سیٹھ کہیں بہت آگے تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس اشارے کی طرح مجھے آگے سے اشارے ملتے رہے اور میں اپنی پارٹی کو اشارے دیتا گلیوں کے موڑ مڑتا گیا۔ آگے کھیت اور میدان آ گئے۔ معمولی سی قسم کے کچھ مکان تھے جو ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ یہ شہر کا مضافاتی علاقہ تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ ملا۔ پھر پچھلا کانسٹیبل میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ سیٹھ ایک مکان کے اندر چلا گیا ہے۔ میں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر میں دروازے کی طرف گیا۔ یہ چھوٹا سا مکان تھا جو وہ مشکل 4 مرلے کا تھا۔ یہاں سیٹھ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، اسے کسی کوٹھی میں جانا چاہیے تھا۔ اتنے غریبانہ مکان میں اس کا کیا کام؟ ایک آدمی اندر سے نکلا اور اس نے باہر کی زنجیر چڑھا کر تالا لگا دیا۔ اندھیرے میں مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ دروازے کے قریب ٹہلنے لگا۔ میں اس کی طرف چلا تو اس نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی صاحب، پولیس چوکی کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ میں اسے ذرا آگے لے گیا۔ ادھر سے میرا ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس سے ٹارچ لے لی۔ یہ آدمی مجھے راستہ بتانے لگا تو میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہنس کر کہا، ملک صاحب، یہ تو ہمارا پرانا دوست ہے۔ یہ آدمی شہر کے ان بدماشوں میں سے تھا جنہیں میں نے تھانے بلایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس مکان میں کیا ہے؟ یہ تمہارا مکان ہے؟ تالا لگا کر کہاں جا رہے ہو؟ ایک ہی دفعہ اتنے سوالوں سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے ہکلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے پوچھا، سیٹھ اندر کیا کر رہا ہے؟ میں نے ٹارچ بجھا دی۔ میں نے اندھیرے میں دیکھ لیا کہ اس نے ہاتھ پیچھے کو ہلایا اور ذرا پرے مجھے کچھ گرنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ مجھے اناڑی سمجھتا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائے بغیر اور دیکھے بغیر اسے کہا، چابی اٹھا لاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چابی پھینک دی ہے۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہم دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بڑی بلند آواز سے کہا، مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ یقیناً مکان کے اندر والوں کو خبردار کرنے کے لیے بولا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ وہ پیچھے کو گرا اور میں نے اپنی پارٹی کو اشارہ دے دیا اور ٹارچ کی روشنی ادھر کی جدھر اس نے چابی پھینکی تھی۔ مجھے چابی فوراً نظر آ گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ میں چابی اٹھا کر مکان کی طرف دوڑا۔ مکان کی پچھلی طرف 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ میں نے تالا کھولنے اور دروازے کو دھکیل کر بہت تیزی سے اندر چلا گیا۔ کانسٹیبل بھی میرے پیچھے آئے۔ یہ تنگ سا صحن تھا۔ دائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا، اندر لالٹین کی روشنی تھی۔ دروازہ یکا یک بند ہوا۔ پیشتر اس کے
اندر سے چٹخنی چڑھا دی جاتی، میں دوڑ کر کواڑوں کو دھکا دے کر اندر گھس گیا۔ میرے کانسٹیبل بھی ہوشیار تھے، وہ میرے ساتھ ہی دروازے میں پہنچے اور کود کر اندر داخل ہوئے۔ میں نے ریوالور نکالا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ پلنگ پر ایک جوان لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کے جسم پر صرف قمیص تھی۔ کمرے میں شراب کی بو تھی، تپائی پر شراب کی بوتل اور 3 گلاس رکھے ہوئے تھے اور پلیٹوں میں روسٹ گوشت تھا۔ ایک آدمی دوسرے پلنگ کے نیچے گھس رہا تھا۔ میرے ایک کانسٹیبل نے اسے پیچھے سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ یہ سیٹھ نہیں تھا، لباس سے اسی کی سطح کا امیر کبیر آدمی لگتا تھا۔ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے نام بتایا تو پتہ چلا کہ یہ منشی کی بہن ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل اس مکان کے پہرادار کو اندر لے آیا جو ہمیں باہر ملا تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، وہ سیٹھ کہاں ہے؟ لڑکی نے اشارے سے بتایا، اس پلنگ کے نیچے۔ میں نے فوراً جان لیا کہ لڑکی نے شراب پی رکھی ہے یا اسے پلائی گئی ہے۔ 2 کانسٹیبلوں نے پلنگ کے نیچے سے سیٹھ کو نکال لیا۔ اس نے بھی صرف قمیص پہن رکھی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پلنگ پر اس کی پتلون پڑی تھی۔ اس نے پتلون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پرے کر دیا۔ دونوں سیٹھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں ہندوؤں کو اور ان کے پہرادار کو ہتھکڑیاں لگا لیں۔ ایک کانسٹیبل کو تھانے بھیج کر ASI کو بلایا اور لڑکی اور سیٹھ کے ڈاکٹری معائنے کا انتظام کیا۔ میں اس انتظام کی تفصیلات نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ کہانی ہماری بچیاں بھی پڑھیں گی۔ آخری رپورٹ تو ضلع ہیڈ کوارٹرز سے لینی تھی۔ یہ رپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو فوری اور ابتدائی کارروائی ہوتی ہے وہ میں نے لڑکی اور سیٹھ کو سول سرجن کے پاس اسی وقت لے جا کر کروا لی۔ میں نے رات کی گاڑی سے اس کارروائی اور خاص چیز کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ اس مکان کو میں نے سر بمہر کر دیا اور 2 کانسٹیبلوں کی وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی۔ دونوں سیٹھوں اور ان کے پہرادار کو میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ پہرادار کو میں نے حوالات کے دوسرے کمرے میں بند کیا جو عورتوں کی حوالات تھی اور اس وقت خالی تھی۔ اسے الگ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اسے میں سلطانی گواہ بنانا چاہتا تھا۔ اب حوالات میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہلے سے ایک ملزم بند تھا جس کے کندھے پر زخم تھا، وہ نقب زنی کا ملزم تھا، اور جس کے گھر اس نے نقب لگائی تھی وہ بھی اسی حوالات میں بند تھا۔ سیٹھ نے میرے ساتھ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں حوالات کی سلاخوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ سلاخوں کے اندر تھا۔ اس نے میرے ایمان کی بولی لگائی۔ 10,000 روپیہ۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ میں اس کیس کو گول کر دوں اور انہیں چھوڑ دوں۔ دوسرے سیٹھ نے کہا 10,000 میں بھی دوں گا۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی تو بولی بڑھنے لگی۔ 12,000، 15,000، 20,000، 25,000۔ میں نے آخر سیٹھ سے کہا، آپ نے شام کو یہاں سے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سیٹھ صاحب، مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ پوری کر دیں۔ ہاں ہاں بتائیے، ابھی پوری کر دوں گا۔ مجھے آپ کے اقبالی بیان کی ضرورت ہے۔ وہ بہت جھنجھلایا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ میں وہاں سے خاموشی سے ہٹ آیا اور دفتر میں بیٹھ کر اس صورتحال پر غور کرنے لگا جو میں نے پیدا کر لی تھی۔ میرے ہندو ASI نے مجھے ڈرایا تو نہیں، اتنا ضرور کہا، کسی رپورٹ کے بغیر آپ نے خواہ مخواہ نئی مصیبت مول لے لی ہے۔ یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں، کل ضمانت پر رہا ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمیں پریشان کریں گے۔ میں نے اس کی بات سن لی اور اپنے آپ سے کہا کہ اللہ مالک ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کو کافروں کی ایسی ذلیل قید سے رہائی دلائیے، خدا میری مدد ضرور کرے گا۔ لڑکی تھانے میں تھی۔ میں اس ڈر سے اسے اپنے کوارٹر میں نہیں لے جانا چاہتا تھا کہ میرے سٹاف کے ہندو افراد کوئی اور فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کو دفتر میں بٹھا کر پوچھا کہ وہ اس قید میں کس طرح پہنچی۔ وہ بہت روئی۔ اسے زبردستی شراب پلائی گئی تھی اور یہ شراب اسے ہر رات پلائی جاتی تھی۔ اس کا بیان سن کر میں نے اسے 2-3 باتیں بتائیں اور اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مجھ پر بھروسہ رکھے۔ قانون کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ پورے کیے بغیر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ میں اس کا بیان قلم بند نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عدالت میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی بلکہ الٹا شک کیا جاتا، اور شک یہ ہوتا کہ لڑکی کو پولیس نے اپنی حراست میں رکھ کر اپنی مرضی سے بیان لکھ لیا ہے۔ میں نے لڑکی کو ساتھ لیا، ASI کو بھی ساتھ لیا اور اسے کہا کہ مجھے مجسٹریٹ کے گھر لے چلے۔ اس کے گھر گئے تو رات کے 12 بجنے والے تھے۔ اسے جگایا، کیس کی نوعیت بتائی اور درخواست کی کہ لڑکی کے بیانات قلم بند کر کے سر بمہر کر لیے جائیں اور قانون کے مطابق لڑکی کو کسی معزز شہری کی تحویل میں دیا جائے۔
मैजिस्ट्रेट हिंदू था। वो लड़की को दूसरे कमरे में ले गया। हम बरामदे में बैठे रहे। 10 मिनट बाद मैजिस्ट्रेट हमारे पास आया और हमारे करीब बैठकर बोला, लड़की बिल्कुल मामूली हैसियत और मशकूक चाल चलन की है। आप शहर के बहुत बड़े 2 आदमियों के खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। आप ये किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं कर सकते? वो शख्स हिंदू परवरी कर रहा था। मैं इस किस्से को हाथ में ही नहीं लेना चाहता था। मैंने कहा, मुश्किल ये पैदा हो गई है कि आज एसपी साहब बहादुर अचानक थाने में आ गए और उन्होंने ज़ाती तौर पर हुक्म दिया है कि लड़की बरामद की जाए और मुल्ज़िमों को उनकी हैसियत का लिहाज किए बगैर गिरफ़्तार करके रिपोर्ट एसपी को भेजी जाए। अगर आप मशवरा दें तो मैं लड़की के बयान में थोड़ी सी गड़बड़ कर देता हूँ। मैजिस्ट्रेट ने कहा, आप समझ गए होंगे कि इतने मुअज़्ज़ज़ आदमियों को ऐसे केस में मुलविस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लड़की को बदचलन और उसके साथ बदकारी करने वालों को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं तो आप जो चाहें लिखें। लड़की आपके कब्ज़े में, सिर्फ ये पेश नज़र रखें कि अदालत में मेरे बयान भी होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि इस लड़की के साथ नकब ज़नी की एक वारदात मुंसलिक है और ये भी नोट कर लें कि पहले थानेदार ने इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की थी। एसपी साहब के हुक्म से उसे मुअत्तल कर दिया गया है और इंक्वायरी का हुक्म मिल चुका है। लड़की इस इंक्वायरी में भी पेश होगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, ये जो चाहें लिखें। बयान आपके पास रहेंगे जिन्हें आप लिफाफे में सरबमोहर कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक ख़तरनाक केस है। मैं तो इसमें गड़बड़ करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। इस लड़की का भाई नकब ज़नी में मतलूब है और उस सेठ की लड़की इस आदमी के पास है। मैजिस्ट्रेट कुछ घबराया, सर हिलाकर ज़ेरे लब बोला, ये कोई गोरख धंधा मालूम होता है। जी हाँ, मैंने तो पूरी तरह अभी चार्ज भी नहीं लिया था कि ये गोरख धंधा मेरे गले में आ पड़ा और एसपी साहब आधम के, वरना मैं कोई चक्कर चला लेता। मैंने उस हिंदू मैजिस्ट्रेट के पांव तले से ज़मीन निकाल दी। फिर भी मुझे डर था कि वो उन हिंदू सेठों को बचाने के लिए कोई गड़बड़ ज़रूर करेगा। बयान लेने और लिखने में 3.5 घंटे गुजर गए। मैजिस्ट्रेट ने लड़की के दस्तखत करा के बयान एक लिफाफे में बंद किए और हमारे सामने लाख से लिफाफा सरबमोहर करके अपनी संदूकची में रख लिया। मैजिस्ट्रेट के लिए वे बयानात पुलिस को नहीं दिखाए जाते। मुकदमे के दौरान मैजिस्ट्रेट लिफाफा अदालत के हवाले करता है। अब लड़की को किसी की तहवील में देना था, किसी न किसी की तहवील में देना था। मैं तो किसी को नहीं जानता था। एएसआई ने एक मुसलमान का नाम बताया, उसे उसी वक्त बुला लिया गया। ये शहर का एक मुअज़्ज़ज़ मुसलमान था। मतलूबा कागजी कार्रवाई करके लड़की उसके हवाले कर दी गई और उसे बताया गया कि अदालत की तलबी पर वो लड़की को अदालत में पेश करने का ज़िम्मेदार होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। चाह रहे खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।